बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिल से दीन की बातें, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। प्यारे सामईन, क्या आप जानते हैं इमाम हुसैन के बचपन के दिन कैसे थे? नहीं जानते तो आइए सुनते हैं सैयद अमीनुल कादरी का ज़बरदस्त बयान इमाम हुसैन के बचपन के दिन। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन को अपनी जबान चुसाई। हुसैन का बचपना गुजरने लगा। रिवायतों में आता है आका कितना प्यार करते थे। एक मर्तबा हदीस में आता है कि मौला हुसैन के हाथ इस तरह पकड़े हुए हैं और हुसैन पाक के पैरों को अपने पैरों पे उठा रखा है कोई ऐसा किस्मत वाला दुनिया में? हुसैन पाक को हुजूर ने अपने पैरों पे खड़ा कर रखा है। आप आमतौर पे बच्चों को इस तरह खड़ा करते हैं ना कि अपने पैरों पे बच्चा होता है। ये तो अल्लाह अकबर मिलाने के लिए नहीं, सिर्फ समझाने के लिए। हुजूर ने अपने पैरों पर, कौन से पैर हैं जिसके बारे में कुरान कहे ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, अल्लाह अकबर, उन पैरों पे हुजूर ने हुसैन को खड़ा कर रखा है और मौला हुसैन के हाथ अपने हाथों में पकड़ रखे हैं। मौला हुसैन का हाथ किसके हाथ में है? जिसे कुरान यदुल्लाह कहता है, उन हाथों में है। और वो जिस्म अतहर जो जन्नत से अफजल है, वो जिस्म अतहर जो अर्श से अफजल है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठा रहे, कहते हुसैन ऊपर चढ़ो और ऊपर चढ़ो और ऊपर चढ़ो और ऊपर चढ़ो। मौला हुसैन ऊपर चढ़ते हैं चढ़ते हैं चढ़ते हैं, यहां तक के रसूल पाक के सीने पे अपने पैर रख देते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम उनका मुंह अपने मुंह में लेकर के उसको चूसते हैं। कभी तो अपनी जबान चुसाई, कभी तो अपनी जबान चुसाई, कभी हुसैन को चूसा, उनके लबों को चूसा, उनके होठों को चूसा। और चूसते हुए ये मंजर सहाबा ने देखा और बयान किया, निगाहें आसमान की तरफ उठाई और अर्ज की, मेरे अल्लाह, मैं इस हुसैन से मोहब्बत करता हूं, तू भी इससे मोहब्बत कर, और जो इससे मोहब्बत करेगा तू उससे भी मोहब्बत फरमा। अल्लाह अकबर। ये मौला हुसैन है। एक मर्तबा अल्लाह के हबीब एक रास्ते से तशरीफ ले जा रहे हैं। क्या देखा रास्ते में? एक नन्हा सा बच्चा है। आका ने उसको गोद में उठाया, उसको प्यार करने लगे। सरकार ने सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस बच्चे से प्यार करने की कोई खास वजह है? आका फरमाते हैं कि मैंने देखा कि ये बच्चा मेरे हुसैन के कदमों के नीचे जो मिट्टी थी, उस मिट्टी को उठा करके अपने मुंह पे मल रहा था। तवज्जो करें, अल्लाह अकबर। अगर खुदा का प्यारा बनना है तो हुसैन पाक से अपना रिश्ता जोड़िए, मौला हुसैन की मोहब्बत को दिल में बसाइए। क्या जात है हुसैन पाक की, अल्लाह अकबर। आका कहते हैं मैंने देखा कि ये बच्चा मेरे हुसैन के कदमों की मिट्टी उठाकर अपने चेहरे पे मल रहा है। अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं उस दिन के बाद से मैं इस बच्चे से प्यार करने लगा। और मेरे सहाबा सुनो सुनो, कयामत के दिन मैं इसकी और इसके माँ बाप की शफाअत करूंगा। क्यों? इसलिए कि इस बच्चे को हुसैन से जो प्यार हो गया है, कयामत में अगर अपने माँ बाप को बख्शवाना चाहते हो और कयामत में रसूल पाक की शफाअत चाहते हो, देखो वो छोटा बच्चा उसने किया क्या है? मौला हुसैन के कदमों की मिट्टी उठाकर अपने चेहरे पे मली है। सरकार ने उसको शफाअत की बशारत दी है। मौला हुसैन का बचपना है, उम्र 3 साल की है, तीसरा साल है उम्र शरीफ का। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि अल्लाह के हबीब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जिब्रील अमीन हाजिर हुए। जिब्रील अमीन जब कभी इंसानी शक्ल में आते तो हजरत दहिया कल्बी की शक्ल में आते। अक्सर रिवायात में यही आया है, दहिया कल्बी की शक्ल में आते। दहिया कल्बी बड़े मालदार सहाबी थे। जब वो हुजूर की बारगाह में आते थे, हुजूर की बारगाह में हाजिरी देते थे, तो हाजिरी ये रिवायत में रौदतुश शुहदा से बयान कर रहा हूँ। ये रिवायत रौदतुश शुहदा के हवाले से पढ़ रहा हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत दहिया कल्बी जब आते थे तो हुजूर की बारगाह में मेवे लेकर आते थे। क्यों? क्योंकि अक्सर मौला हुसैन हुजूर की बारगाह में मौजूद रहते थे और मेवे निकाल निकाल के पेश करते थे दहिया कल्बी। तो हजरत इमाम अली मकाम की आदत हो गई थी, जब भी दहिया आते तो उनकी गोद में जाकर बैठ जाते और फिर उनकी जेब में हाथ डालते, उनकी दाढ़ी में हाथ डालते और उनसे मेवों का मुतालबा करते। एक दिन ऐसा हुआ कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम दहिया की शक्ल में आ गए। हजरत इमाम अली मकाम ने सोचा कि दहिया आ गए हैं और छलांग लगाकर उनकी गोद में जा बैठे। खुदा की कसम, लोग कहते हैं अल्लाह अकबर, हुसैन क्या है? हुसैन जिब्रील की गोद में बैठने वाले जाए का नाम है, शहजादे का नाम है। अल्लाह अकबर। फरिश्ता अगर घर में आ जाए तो कई दिनों तक के कोहराम और गम मचे होते हैं, इसलिए कि फरिश्ता आ गया है। अल्लाह अकबर। अगर इंसान फरिश्ते को देख ले, आंखें खुली के खुली रहती है, बंद नहीं होती। लेकिन खुदा की कसम, यहाँ जिब्रील
جبریل کی گود میں حسین بیٹھتے ہیں، لوگ کہاں کھڑا کرتے ہیں یزید کو؟ مجھے تو بڑی گھن آتی ہے جب لوگ تقابل کرتے ہیں کہ یزید یہ تھا اور حسین یہ تھے۔ میں کہتے ہیں بندے اللہ اکبر، انسان کا تقابل ہوتا ہے، بلکہ انسان اور انسان میں بھی تقابل نہیں ہوتا ہے، انسان بھی دیکھے جاتے ہیں۔ یار تم کیسے تقابل کرتے ہو؟ تمہاری طبیعت کیسے مانتی ہے تقابل کرنے میں؟ مجھے تو غریب نواز کی وہ غیرت یاد آتی ہے۔ غریب نواز نے 4 مصرے جو ان کی طرف منسوب ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی بنا است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقاں کی بنائے لا الہ الا است حسین۔ حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، حسین دین کی پناہ ہے، سر دے دیا مگر نہ دیا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں، حقاں کی بنا لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے۔ لیکن میں غریب نواز کی غیرت کو سلام کرتا ہوں، یہ 4 مصرے ان کی طرف منسوب ہیں۔ اللہ اکبر، جن 3 مصروں میں میرے خواجہ نے حسین کا ذکر کیا اس میں یزید کا تذکرہ نہیں کیا، اور جس مصرے میں یزید کا نام لیا اس میں حسین کا نام نہیں لیا۔ اہل عشق کی غیرت یہ ہوا کرتی، اہل عشق کی غیرت یہ ہوا کرتی ہے کہ کل جب کوئی یہ 4 مصرے لکھے گا تو کہیں حسین اور یزید کا نام برابر نہ آ جائے۔ ارے نام برابر لکھوانا میرے خواجہ کو گوارا نہیں ہے تو ذات کو برابر کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت امام حسین، ذکر تاجدار کربلا۔ سبحان اللہ، یوں کہا سبحان کرتے اللہ۔ ہیں سنی داستان اہل بیت، سرکار امام علی مقام نے داڑھی میں ہاتھ ڈالی سرکار علیہ السلام نے کہ یہ تو جبریل ہے، کہا ادھر آؤ حسین ادھر آؤ۔ جبریل امین نے اس کی حضور رہنے دیجئے، رہنے دیجئے سرکار رہنے دیجئے، یہ حسین وہ ہے جب یہ روتا ہے نا اور اس کی امی چکی چلاتی ہے تو اللہ مجھ سے کہتا ہے جبریل جا، حسین رو رہا ہے، فاطمہ چکی چلا رہی ہے، تو جا کر فاطمہ کی چکی چلا۔ اگر یہ بات غلط ہے تو اس کا ذمہ دار صاحب روضۃ الشہداء کا مصنف ہے، میں نہیں ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ یہ بات غلط نہیں ہے۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب حسین روتے ہیں تو اللہ مجھے فاطمہ کی چکی چلانے بھیجتا ہے۔ حسین روتے ہیں جھولے میں، جب فاطمہ عبادت کرتی ہے تو اللہ مجھ سے کہتا ہے جبریل جا حسین کا جھولا جھولا۔ آپ بتائیں نا یہ حسین ہے؟ بتاؤں تم کو کیا حسین ہے؟ بتاؤں تم کو کیا حسین ہے؟ حسین کیا ہے، میں کیا بیان کروں؟ اچھوں سے حسین بیان نہ ہو سکا، حسین مجھ سے بیان ہوگا؟ میری اوقات کیا، میری زبان کیا؟ خدا کی قسم حسین پاک کی شان یہ۔ اور جبریل امین نے کہا حضور جب میں جھولا دیتا ہوں تو اللہ نے مجھے ایک لوری سکھائی ہے، میں وہ لوری بھی پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ، جس کو لوری سبحان جبریل دیتا ہے وہ بالکل حسین صحیح ہے۔ فرمایا۔ کہا وہ لوری یہ ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے دودھ کی، بلکہ وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈی ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور وہ نہر صرف حسن کے لیے ہے، حسین کے لیے ہے، علی کے لیے ہے، فاطمہ کے لیے ہے، اور ان کے فاطمہ کے بابا محمد الرسول اللہ کے لیے۔ یہ لوریاں دے کر میں حسین کو سلاتا ہوں۔ حسین یہ 3 سال ہے، حسین پاک کی عمر 3 سال، لیکن مولا حسین کی زندگی آگے بڑھی۔ مولا حسین 7 سال کے ہوئے، 7 سال 7 ماہ کے، تو سب سے پہلا غم حسین پاک کو دیکھنے کو یہ ملا کہ ان کے نانا کا وصال ہو گیا، سید العالمین کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد سے ماں کو ہمیشہ روتے ہوئے دیکھا۔ یہ بڑا سا عنوان ہے کہ مولا حسین پہ کیا گزری، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں کو اپنے ساتھ ہی رکھا کرتے تھے۔ ایک روایت آپ بہت کثرت سے سنتے ہیں، اس کو میں اشارتاً پڑھ دیتا ہوں۔ حسین کیا ہے، میرا مولا حسین کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک زانوں پر رسول اللہ اپنے بیٹے ابراہیم کو لے کے بیٹھے اور ایک پر مولا حسین کو۔ جبریل امین آئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ دونوں سے پیار کرتے ہیں، توجہ کریں، دونوں سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ دونوں آپ کے پاس نہ رہیں، آپ کسی ایک کو اللہ کی بارگاہ میں بھیج دیں اور ایک کو اپنے پاس رکھیں۔ سرکار نے فرمایا کہ جبریل اگر ابراہیم دنیا سے جاتے ہیں صرف مجھے تکلیف ہوگی، اور حسین جاتے ہیں تو فاطمہ کو تکلیف ہوگی اور مجھے ہوگی، اس لیے ابراہیم کو اللہ سے کہے لے لے اور حسین کو میرے پاس رکھیں۔ اس کے بعد جب بھی حضور مولا حسین سے ملتے تو کہتے حسین وہ ہیں جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کر دیا،
حسین وہ ہے جس پہ نبی اپنا، اگر ہم قربان ہو تو کمال کیا ہے، ہم قربان ہو تو کمال کیا ہے، رسول پاک نے اپنا بیٹا قربان کیا، وہ حسین ہے۔ مولا حسین کی شان یہ ہے، پہلا غم رسول پاک کا وصال، 6 مہینے کے بعد امی کا وصال، اور امی کا وصال تو بڑا دردناک ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی کی آخری شب ہے ظاہری، سیدہ فاطمہ الزہرا امام حسن کو نہلاتی، امام حسین کو نہلاتی ہے، اور اس شب جلدی جلدی سے روٹیاں بناتی، کھانا تیار کرتی ہے۔ آج بہت تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ مولا نے پوچھا فاطمہ آج جلدی جلدی سارے کام ہو رہے ہیں، بات کیا ہے؟ عرض کی کہ زندگی کی آخری رات ہے، زندگی کی آخری رات ہے، اور کھانا اس لیے بنا رہی ہوں حسین کو اپنے ہاتھوں سے کھلا دوں۔ کیوں؟ کیونکہ جب میرا بیٹا کربلا میں حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوگا تو حسین کو ماں کے ہاتھوں کی یہ لقمے یاد ہوں گے، تاکہ حسین اپنے ضمیر کا سودا نہ کر سکے، حسین استقامت کا پہاڑ بن کر کے ڈٹا رہے۔ اس لیے آج میں نے حسین کو اپنے ہاتھ سے کھلانا ہے۔ اور پھر جو وصیتیں نصیحتیں بھی ایک طویل داستان ہے۔ اس کے بعد ماں کے وصال کے بعد پھر دن گزرتے گئے، 40 ہجری میں بابا کی شہادت ہو گئی مولا کائنات کی، اور مولا کائنات کی زندگی کے جو ایام تھے وہ بہت زیادہ تکلیف کے تھے، بہت زیادہ جو ہے وہ مشکلوں کے تھے، اس لیے کہ جنگ پر جنگ، اختلاف پر اختلاف، بہت ساری چیزیں، اس کا تذکرہ یہاں بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کی ایک بات کے لیے پھر بہت لمبی چوڑی دلیلیں مجھے پڑھنی پڑے گی۔ تو پھر وہ جنگوں کے ماحول، جنگ کے معاملات، اللہ اکبر، اور اس میں ہم اس سلسلے کے اندر کوئی بات کسی صحابی کے خلاف نہیں کہتے، ہم خاموش رہتے ہیں، سکوت کرتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات کی شہادت کے بعد صرف اتنا بتا دوں حسین کتنے غموں سے گزرے ہیں، کس قدر پر مصیبت مولا حسین کی زندگی رہی ہے، کہ بعض مورخین نے یہاں تک لکھا کہ جب مولا کائنات کی شہادت ہوئی تو خارجیوں نے کوفہ میں اتنا طوفان بدتمیزی بپا کیا اپنے طاقت کے زور پہ کہ کوفے والوں کو اپنے گھر بند کرنے پڑے۔ اور ہمارے علماء نے یہ بات بیان کی ہے، سنی علماء نے، کہ مولا کائنات کے جنازے میں گنڈا گردی کی وجہ سے کسی کو شامل تک ہونے نہیں دیا گیا۔ اسی لیے ہمارے مستند علماء کہتے ہیں کہ مولا کائنات کی نماز جنازہ میں صرف 3 آدمی تھے، ایک امام حسن، ایک امام حسین، اور ایک امام حسین کے غلام۔ یہ 3 لوگوں نے جنازہ پڑھی ہے مولا کائنات کی۔ مولا کائنات کے شہادت کے موقع پر اتنا ہنگامہ بپا کیا ہے کہ مولا کائنات کا جنازہ اٹھا ہے تو رات کی تاریکی میں اٹھا ہے۔ مولا کائنات نے وصیت کی تھی کہ فلاں جنگل میں لے جانا، اور وہاں پر ایک پتھر دکھے گا، وہ پتھر ہٹانا، وہ پتھر جب ہٹائیں گے تو اس کے نیچے قبر ملے گی، مجھے اس میں سپرد لحد کر دینا اور پھر قبر برابر کر دینا۔ یعنی قبر بنانے کی بھی اجازت نہیں تھی، خوف یہ تھا کہ اگر قبر بنا دی جائے گی تو کہیں خارجی حضرت مولا کائنات کے جسم کے ساتھ بے حرمتی نہ کریں۔ یہ طوفان بدتمیزی بپا کیا گیا تھا۔ تاریخ کے اوراق آپ اس کی تحقیق کر سکتے، پڑھ سکتے ہیں، اور بھی لوگوں نے تحقیقیں کی ہے، میں اس کی مخالفت نہیں کرتا، سب کی تحقیق اپنی جگہ ہے۔ یعنی اہل بیت کے ساتھ سلوک کیا ہوا ہے اس کی ایک اشارے میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں۔ لیکن ایک بات یہ بھی تو کہوں، مولا کائنات کی قبر کھدائی موجود تھی۔ وہ قبر کھودی کس نے تھی؟ ہمارے سنی علماء نے یہ بات بیان کی ہے، صوفیہ اہل دل بیان کرتے ہیں کہ وہ علاقہ حضرت نوح علیہ السلام کا علاقہ ہے۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام قبر کھود رہے تھے، لوگوں نے کہا نوح کسی کا انتقال نہیں ہوا، قبر کس کی کھود رہے ہیں؟ فرمایا کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ آئیں گے، ان کے بھائی ہوں گے چچا زاد بھائی، اس کا نام علی ہوگا، وہ اسی علاقے میں شہید ہوں گے، اس لیے ان کی قبر کھود کر اس کا انتظام کر رہا ہوں۔ یہ مولا کائنات کی شان ہے، ایسی شان والوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا۔ بہرحال کتنا دکھ ہوگا کہ باپ کے جنازے میں 3 لوگوں کی شرکت، اس دکھوں کے ساتھ زندگی گزری ہے تو مولا حسین۔ اس کے بعد پھر 50 ہجری میں 10 ہی سال گزرے تھے، بھائی امام حسن پاک کی شہادت۔ زہر، کئی مرتبہ زہر دیا، آخری میں زہر دیا گیا، ہیرے کو پیس کر امام حسن پاک کے مشکیزے میں ڈال دیا گیا۔ آپ مجھے بتائیں یہ کام کرنے والے وہ لوگ تھے،
آج بھی تاریخ نے ان کے چہروں پہ سیاہی پوت دی ہے، آج بھی ان کے کالے چہرے تاریخ کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر، دعویٰ کلمہ پڑھنے کا تھا، لیکن اہل بیت کے ساتھ دشمنی یہ تھی کہ امام حسن پاک کو شہید کیا گیا، کئی بار زہر دیا، کبھی کھجور میں دیا، کبھی سرید میں دیا، کبھی شہد میں دیا، لیکن جب تکلیف ہوتی تو رسول پاک کے آستانے پہ جاتے، اور جانے کے بعد جو ہے حضرت امام حسن پاک تندرست ہو جاتے۔ کبھی تو ایسا کیا کہ آپ کا ایک خنجر کو زہر میں بجھا کر آپ کے انگوٹھے پہ لگا دیا، پھر بھی اللہ نے آپ کو شفا دے دی۔ بڑی طویل سی داستان ہے امام حسن پاک کی، لیکن اللہ اکبر، جب ہیرا پیس کر کے آپ کو مشکیزے میں ڈالا گیا اور رات میں آپ نے وہ پانی پی لیا تو آپ کی آنتیں کٹ گئی، اب رسول پاک کے آستانے پر جانے کا موقع نہیں ملا اور آپ کی آنتیں کٹ گئی، اور کہہ کے ذریعے سے وہ آنتیں کٹ کٹ کے نکلنے لگی۔ جب کٹ کٹ کے آنتیں نکلنے لگی تو مولا حسین نے ہاتھ پکڑ کے کہا، بھیا بتاؤ تمہیں زہر کس نے دیا؟ رسول پاک کے گھر والوں کا صبر، اہل بیت تمہاری عظمتوں کو سلام، سلام ہو تمہاری عظمتوں کو۔ کہا کہ جس نے نہیں دیا اگر اسی کی طرف میرا گمان ہے تو تم اس کو قتل کر دو گے گمان کی بنیاد پر، اس لیے میں کہنا نہیں چاہتا، اور اگر اسی نے دیا ہے تو اللہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ سبحان اللہ، بالکل صحیح استاد فرمایا۔ زمن مولانا حسن بریلوی نے ایک عورت کا نام لکھا اپنی کتاب کے اندر۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں جب حضرت امام حسن نے نہیں بتایا تو لوگ کیوں بیان کرتے ہیں نام؟ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ بعد میں اس نے خود اقرار کیا تھا کہ میں نے کس کے کہنے پہ زہر دیا تھا، اس نے خود بیان کر دیا تھا، اس لیے تاریخ میں وہ نام آ گیا۔ بہرحال اس کو بیان کرنے کے لیے بھی یہاں وقت نہیں۔ امام حسین نے پاک نے پوچھا تھا، بھیا بتاؤ کون ہے؟ آپ نے کہا اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے اور وہ منتقم حقیقی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے امام حسین کو کہا، حسین میرا چہرہ دیکھو۔ مولا حسین نے چہرہ دیکھا، کہا میرا چہرہ ہرا ہوا کہ نہیں ہوا؟ امام حسین نے کہا ہاں بھیا آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا۔ سبحان تو اللہ، تب امام اللہ حسن اکبر۔ پاک نے کہا تھا، نانا کی وہ حدیث معراج یاد ہے کہ نانا نے کہا تھا کہ جب میں معراج پہ گیا تو میں نے دو محل دیکھے تھے، ایک سرخ تھا ایک سبز تھا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کس کے لیے ہے؟ تو کہا سرخ حسین کے لیے اور سبز حسن کے لیے۔ تو میں نے پوچھا تھا، یعنی رسول اللہ فرماتے میں نے پوچھا تھا کہ یہ کیوں؟ تو کہا تھا کہ حسن کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ سبز ہو جائے گا، ہرا ہو جائے گا زہر کی وجہ سے، اور اس کے بعد مولا حسن کی شہادت ہوگی۔ آپ کی تمنا تھی، توجہ کریں، اہل بیت پہ جو ظلم ہوا ہے وہ ظلم کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ امام حسن نے کہا تھا میری تمنا ہے کہ میرا جنازہ لے جانا اور نانا کے قدموں میں دفن کر دینا، لیکن اگر اجازت نہ ملے تو پھر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ تمنا تھی نانا کے قدموں میں دفن ہونے کی، جن کے گھر میں بغیر اجازت کے جبریل نہیں آتے تھے۔ مروان بدترین، وہ پلید، وہ مردود، وہ لانتی، جس پہ رسول پاک نے لعنت کی تھی۔ لوگ مروان کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا ہے کہ مروان جب پیدا ہوا تو لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ چاہے وہ حکم کے گھر مروان پیدا ہوا ہے، اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈال دیں اور اس کو گھٹی دیں۔ حضور نے فرمایا گرگٹ کے گھر گرگٹ پیدا ہوا ہے، لے جاؤ اسے۔ لوگ بیٹا پیدا کرتے، حکم نے باپ پیدا کیا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو نہیں دیا تھا۔ نبی کی نگاہیں نبوت دیکھ رہی تھی۔ اس ظالم نے جب جنازہ چلا ہے رسول اللہ کی چوکھٹ پر تو امام حسین علیہ جدی والی سلام نے کہا کہ ان کی وصیت ہے کہ میں نانا کے قدموں میں ان کو دفن کروں۔ نانا کو بڑا پیار تھا ان سے، اس نے کہا جنازہ اٹھا کے لے جاؤ ورنہ جنازوں پہ تیر برسا دیا جائے گا۔ اور دنیا نے دیکھا جب امام حسین نے کہا کہ ہم تو یہیں دفن کریں گے تو جنازے پہ تیر چلا دیا گیا۔ امام حسن پاک کے جنازے پہ تیر چلایا گیا، اہل بیت کے ساتھ کے سلوک کیا گیا۔ سوچو کس قدر غموں کے اندر زندگی گزری ہوگی۔